मसीह यीशु के अजीम पुरफजल जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर सलामती हो। प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में आज सुबह मैं आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ आज इज़्ज़तमाब आली जनाब पास्टर महबूब दिलशाद साहब मौजूद हैं। वो अपने नाम की तरह ही एक खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। उनसे मुलाकात करेंगे और खुदावंद की आवाज़ को हम उनके वसीला से सुनेंगे। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने स्टूडियो में। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे लिए एहसास की बात है कि आज मैं आपके स्टूडियो में मौजूद हूँ और इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपके खूबसूरत अल्फाज का। तो आप प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि किस तौर पर आप खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज मैं इस चैनल के वसीला से अपने नाज़रीन को ये बता सकूं कि मैं किस तरह से खिदमत में आया और किस तरह से खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली मैं आई रिफ्लेक्शनिस्ट हूँ और यूसीएच में बड़ा अच्छा काम किया खिदमत का। फिर खुदा ने खूबसूरत मौका दिया कि मैं कोरिया में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करूं, और जब हम वहीं पे थे तो फिर खुदा ने एक विजन दी, एक रोया दी कि मैं बच्चों की खिदमत करूं, और ऑर्फन बच्चों की खिदमत लेकर, ऑर्फन बच्चों की विजन लेकर मैं पाकिस्तान वापस आया और फिर अपनी जॉब छोड़कर, एक अच्छी जॉब छोड़कर, और फिर 1998 से मैंने 2 बच्चों से एक ऑर्फनेज का आगाज़ किया, और फिर एक इसी नारे के साथ हमने इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया कि गरीब के घर का अंधेरा इल्म की रोशनी ही दूर कर सकती है। और तब से आज तक जो है वो फिर इसी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। फिर 2010 में खुदा ने ये खूबसूरत मौका दिया कि मैं इसके साथ साथ खिदमत अपनी जो है उसका आगाज़ करूं, और खुदा ने फिर मुझे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ जगहों में जो है अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और आज भी वो बहुत सारे मुश्किल हालात में हर तरह से वो अपने जलाल के लिए करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर इस्तेमाल कर रहा है। और मुझे इत्फाक है, मेरे लिए खुशी की बात है कि मैंने मंदिर में खड़े होकर खुदा उनका कलाम सुनाया। और बहुत सारी ऐसे जो कबीले हैं, कबाइल हैं, उनमें जिनमें भील है, ठोरी है, दत्तकी है, मराठी है, पुर्तगीरी कबीले, इन्होंने खिदमत का 2013 और 2014 में इत्फाक हुआ। और फिर खुदा ने मुमकिन किया कि मैं अमेरिका की बहुत सारी रियासतों में कलाम की मुनादी कर सकूं, और जिसमें शिकागो में एक रेडियो है, रेडियो निजात, मैं मुसलसल 2014 से वहाँ से कलाम सुना रहा हूँ। और मेरे लिए खुशी की बात है कि वो अंजील की मुनादी के लिए जहाँ चाहे वो लिए फिर, और इरशाद आज़म भी यही है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तो सर, मैं पूछना चाहूँगा कि ऑर्फनेज आपका किस जगह पर है, उसका क्या एड्रेस है? ऑर्फनेज इस वक्त हमारा ग्रीन टाउन में है। तो जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि वो हमारा बिल्डिंग का इशू था, लेकिन अभी हम बिल्डिंग बना रहे हैं। मैं मुनासिब समझूंगा कि इस खूबसूरत मौका पर जितने मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे कहूं कि आप हमारे लिए दुआ करें। हम एक ग्रेस होम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके प्लेटफॉर्म से एक हमने अपनी बिल्डिंग का ग्रेस होम बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया हुआ है, जो तकरीबन तकमील के मराहल में है। आप हमारे लिए दुआ करें ताकि उसको जल्द कंप्लीट करें। और उसमें लड़कियों के लिए इंतज़ाम है हॉस्टल का, जो ऑर्फन बच्चियां हैं और जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए। सो आप जितने मुझे देख रहे हैं, मैं इस चैनल के वसीला से आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप ज़रूर ग्रेस होम को अपनी दुआओं में याद रखें। ज़रूर। और मेरा मानना है और मेरा इस बात पर यकीन है कि अगर हम सच्चाई, आज़ादी की हकीकतों को समझना चाहते हैं या आज़ादी के सही मायनों को जानना चाहते हैं, अगर हम अपनी कौम को अपलिफ्ट करना चाहते हैं या अपनी कौम को जगाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि अपने बच्चों को, अपना जो आने वाला मुस्तकबिल है, उनको तालीम दें। तालीम सब के लिए है, और तालीम के बगैर कोई भी कौम जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। तालीम के बगैर किसी कौम की वही हालत है जैसे किसी फ़ौज की हथियार के बगैर। ऐसे ही है जी। नाज़रीन, खूबसूरत बातें पास्टर महबूब दिलशाद साहब से आप लोगों ने सुनी, और खुदावंद की आवाज़ को हम खुदावंद के बंदा से, इनकी मार्फत, इनके वसीला से आज सुनेंगे। खुदावंद के ज़िंदा, जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम, मसीह में आपका भाई पास्टर महबूब दिलशाद, पाक कलाम की खूबसूरत सच्चाइयों को पेश करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ इस नेशनल चैनल्स का, जिसके वसीला से
آج میں خداوند کی خدمت کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ وقت ضائع کیے بغیر میں چاہتا ہوں کہ آئیں ایک بار پھر ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ جتنے مجھے اس چینل کے وسیلہ سے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ گنگنا سکتے ہیں، گا سکتے ہیں تو میرے ساتھ گائیے گا۔ میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام، میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام، کہ او تے اپنے بندیاں نال باقی لوکاں نال تمام، کہ او تے اپنے بندیاں نال باقی لوکاں نال تمام۔ قادر مطلق خدا، میں نے جب بھی تجھ سے مانگا تو نے کبھی شرمندہ نہیں کیا۔ میرا ایمان ہے کہ تو آج بھی ایسا کلام دے گا جو ہم سبوں کے لیے باعث برکت ثابت ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند کا شکر اور اس کے نام کی تمجید ہو کہ خداوند نے یہ خوبصورت موقع میری زندگی میں بخشا تاکہ میں پاک کلام کی گہرائیوں اور پاک کلام کی سچائیوں اور بھیدوں کو بیان کر سکوں۔ آج ہم ملک پاکستان میں جشن آزادی اور اس کے حوالہ سے بہت ساری تقریبات جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ سبز حلالی پرچم در و دیوار پر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آج میرا موضوع بھی آزادی ہوگا اور اسی حوالے سے ہم آج بات چیت کریں گے۔ سو آئیں پاک کلام کی سچائیوں کو سمجھنے کے لیے آئیں پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ بائبل مقدس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک کو ہم عہد عتیق یعنی پرانا عہد نامہ اور ایک کو عہد جدید یعنی نیا عہد نامہ کہتے ہیں۔ سو میرے ساتھ نکالیے گا عہد جدید میں سے یوحنا کی انجیل باب اس کا 8 اور اس کی 32ویں آیت۔ میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں پاک کلام کی خوبصورت آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ میں ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں، آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ اب جتنے اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ سو ایمان کی مضبوطی کے لیے یا ایمان میں ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے یا اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے توجہ کے ساتھ سننا بہت ضروری ہے۔ جب خدا نے آدم کو خوبصورت مٹی سے بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، سو خدا نے انسان کو خوبصورت کان دیے تاکہ وہ اس کی آواز کو سن سکے۔ اور میرا اور آپ کا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، جس کی ہم تمجید اور ستائش کرتے ہیں، جو کسی ایک مذہب کا خدا نہیں، جو کسی ایک گروہ کا خدا نہیں، جو کسی ایک فرقے کا خدا نہیں، جو کسی ایک خطے کا خدا نہیں، جو کسی ایک ذات اور پات کا خدا نہیں، جو کسی ایک علاقے کا خدا نہیں، بلکہ اس کی بابت کہا جاتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ اس نے انسانیت کو بنایا، اور جب اس نے آدم کو بنایا اور پھر ٹھنڈے وقت میں جب آدم کو آواز دیتا، آدم رسپانس کرتا، آدم اس کی آواز کو سنتا اور کہتا فرما کہ میں حاضر ہوں۔ سو وہی خوبصورت کان جو خدا نے آدم کو دیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ سو میری گزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ جسمانی خوراک جب ہم اپنے جسم میں اتارتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے منہ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن روحانی خوراک کو جسم میں اتارنے کے لیے تاکہ ہمارا جسم طاقتور ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو، اس کے لیے کانوں کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کی آخری کتاب کا مطالعہ کریں، یعنی مکاشفہ کی کتاب، ایک بھید کی کتاب کا مطالعہ کریں، تو وہاں پر ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔
میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج میں آپ کے درمیان ہوں. بہت ساری جگہوں پر خدا نے خدمت کا موقع دیا، لیکن میری ہمیشہ اسی بات پر زور ہے کہ توجہ کے ساتھ سنا جائے. جب ہم توجہ کے ساتھ سنتے ہیں تو یقیناً پاک کلام جو ہے وہ زندگیوں میں اثر رکھتا ہے. میں اس کلام کی بات کر رہا ہوں جو زندہ کلام ہے، جو لا تبدیل کلام ہے، جو لا خطا کلام ہے، جو لا ریب کلام ہے، جو لاسانی کلام ہے. نہ تو یہ بلے شاہ کا کلام ہے، نہ یہ اقبال کا کلام ہے، بلکہ یہ زندہ خدا کا کلام ہے. اور جب جب اس کلام کو پڑھا گیا، جب جب اس کلام کو سنا گیا، اس نے زندگیوں کو تبدیل کیا، اس نے حالات کو بدلا، اس نے قوموں کی تقدیر کو بدلا. اور آج جب ہم پاکستان میں رہتے ہوئے آزادی کا دن منا رہے ہیں، جشن آزادی کا زور ہے، تو میں چاہوں گا کہ پاک کلام کی جو خوبصورت آیت آپ لوگوں کے نزدیک تلاوت کی گئی، اس آیت کی روشنی میں یہاں پر لکھا ہے کہ سچائی سے تم واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. دیکھنا ہے کہ یہ الفاظ کس کے ہیں، کس نے یہ کہا تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. یہ میرا اور آپ کا مسیحا یسوع مسیح جو ہمارا مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو آقا نامداد ہے، جو تخلیق موجودات ہے، جو فخر کائنات ہے، جس کے وجود سے کائنات کا وجود ہے، جس کے وجود سے میرا اور آپ کا وجود ہے. اس نے یہ ان لوگوں سے کہا جو اس کے قریب کھڑے تھے، ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. یہاں پر ایک اگر سے آزادی کی بات کریں تو یہاں پر ایک جسمانی آزادی ہے اور ایک روحانی آزادی ہے. اگر ہم آزادی کے لغوی معنی دیکھیں کہ آزادی کا مطلب کیا ہے، آزادی کے معنی کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلامی سے نجات، غلامی سے چھٹکارا. سو یسوع مسیح میرا اور آپ کا مالک، جو ایک جس نے آسمان کو چھوڑا اور زمین پر آیا تاکہ مجھے اور آپ کو گناہ کی غلامی سے نجات دلائے. جتنے بھی نبی، پیغمبر، رسول، اولیاء، پیر، مرشد، مجدد آئے، سب نے اپنا کنٹریبیوٹ کیا، سب نے اپنا حصہ ڈالا. لیکن یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں. یعنی وہ نجات کو لے کر آیا، وہ خلاصی کو، مخلصی اور چھٹکارے کو لے کر آیا. اور ہمیشہ اس نے ہمیں رہائی دی، خلاصی دی، مخلصی دی اور مکمل آزادی، یعنی گناہ کی غلامی سے آزادی دی. اگر ہم بائبل مقدس کی اس آیت کا مطالعہ کریں جو متی کی انجیل میں وہاں پر لکھا ہے، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. سو یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر آزادی، دو طرح کی آزادی، یعنی ایک جسمانی آزادی ہے اور ایک روحانی آزادی ہے. جسمانی طور پر شاید اگر ہم غلام ہیں، اگر ہم غلامی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، لیکن روحانی طور پر خدا نے، یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو آزاد کر دیا ہے. ہمیں آزادی کی روح ملی ہے، غلامی کی روح نہیں. سو ضرورت اس بات کی ہے جو یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، جو میرا اور آپ کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جس نے آسمان کو چھوڑا، جو زمین پر آیا، جو انوکھی پیدائش کا مالک ہے، عجیب اور انوکھی پیدائش کا مالک، آج مجھے اور آپ سے یہ پوچھتا، یہ سوال کرتا کہ کیا میں اور آپ آزاد ہیں یا نہیں ہیں. اور میرے نزدیک آزادی کا مطلب یہ ہے، روحانی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو یقیناً ہم آزاد ہیں، گناہ کی غلامی سے آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں، ان تمام فکروں سے آزاد ہیں، ہم پریشانیوں سے آزاد ہیں. مکمل آزادی کے لیے ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا جائے. سو آج میں اس پلیٹ فارم کے وسیلہ سے، اس پلیٹ فارم کے تعلق سے، اس سے میں یہ تمام جتنے اس وقت مجھے اس چینل کے وسیلہ سے سن رہے ہیں، اس کی وسیلہ سے سن رہے ہیں، میں آپ کو آج دعوت دیتا ہوں کہ آئیں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. کیونکہ مکمل آزادی، حقیقی آزادی، ابدی آزادی صرف اور صرف جو ہے وہ یسوع کے نام میں ہے. اور پاک کلام میں لکھا ہے، اگر ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بڑا خوبصورت لکھا ہے، کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو، جس کے وسیلہ سے رہائی ہو، جس کے وسیلہ سے مخلصی ہو، جس کے وسیلہ سے چھٹکارا ہو. سو یسوع مسیح مجھے اور آپ کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، رہائی دینے کے لیے، آزادی دینے کے لیے، خلاصی دینے کے لیے، مخلصی دینے کے لیے. سو میرے اور آپ کے پاس خوبصورت موقع ہے کہ آج اس کی آواز کو سنیں. ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے،
اور نجات جو رہائی ہے، جو خلاصی ہے، جو مخلصی ہے، جو چھٹکارا ہے، مکمل آزادی ہے، اس کو ریسیو کریں، اور وہ صرف اور صرف یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے بھی ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی نبی، پیغمبر، رسول، اولیاء، پیر، مرشد، مجدد آئے، سب کا احترام ہے، لیکن نجات صرف اور صرف یسوع مسیح کے پاس ہے، کیونکہ پاک کلام یہ خوبصورت بیان کرتی ہے، اور بائبل مقدس کی کسی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور پاک کلام میں صاف صاف لکھا ہے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب اس کا 16 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی بڑا خوبصورت 30ویں اور 31ویں آیت میں ہے، جب پالوس اور سلاس قید خانہ میں دعا کر رہے تھے، قیدی سن رہے تھے، اور وہاں پر ایک بھونچال آیا۔ آپ سب اس واقعہ سے بڑی بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ آج کی کلیسیا جو ہے وہ بڑی بیدار کلیسیا ہے، وہ جاگ رہی ہے، وہ پاک کلام کی آیات کو، پاک کلام کی ان کہانیوں کو، پاک کلام کی اس مقدس جو تحریریں ہیں ان کو جانتے ہیں۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ دروگا نے جب دیکھا کہ بیڑیاں کھل گئی ہیں تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہا، اپنے آپ کو مارنا چاہا، لیکن پالوس نے کہا اپنے تائیں نقصان نہ پہنچا، ہم ادھر ہی ہیں۔ اور وہ پاک کلام میں لکھا ہے وہ چراغ لے کر اندر گیا اور ان کے سامنے گر کر گھٹنوں کے بل ہو کر ایک سوال کیا تھا، اور وہ سوال کیا تھا؟ آئے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ اور بڑا خوبصورت جواب ہے اس کی 31ویں آیت میں، یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ نجات کے، جیسے میں نے کہا کہ نجات کے معنی رہائی ہے، آزادی ہے، خلاصی ہے، مخلصی ہے، چھٹکارا ہے۔ یہ صرف اور صرف یسوع کے نام میں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اس کی پاک حضوری میں اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے ہم ہمیشہ کی آزادی کے وارث ٹھہر سکتے ہیں، ہمیشہ ابدی آزادی کے ہم مالک بن سکتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے، وہ جلد آنے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، مجھے اور آپ کو تیار کرنا ہے، اور تیاری کرنی ہے تاکہ ہم مکمل آزادی کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، میں تیرا ممسو، تیرا خادم ہوتا ہوا آج اے خدا تیری پاک حضوری میں جتنے لوگ اس آواز کو سن رہے ہیں، میں ان تمام کے لیے خدا تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک گناہ کی غلامی میں ہیں، جو ابھی تک جنہوں نے آزادی کا مزہ نہیں چکھا، جو جسمانی طور پر، روحانی طور پر ہر طرح سے غلامی کے بندنوں میں، غلامی کے جوؤں میں جتے ہوئے ہیں، آج اے خداوند ان لوگوں کو آزاد کر۔ اگر وہ نشے کی حالت میں تو ان کو آزاد کر، بیماری سے آزاد کر، ہر قسم کی آزادی دے، روحانی، جسمانی، کیونکہ تو سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، تو کامل انسان ہے، تو کامل خدا ہے۔ آج ہم تیری پاک حضوری میں جھکے ہیں، اور خداوند تو اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ جب بھی تیری پاک حضوری میں آئے، جب بھی تجھ سے فریاد کی، جب بھی تجھ سے منت کی، تو نے کبھی شرمندہ نہیں کیا، تو نے کبھی دھدکارا نہیں، تو نے کبھی رد نہیں کیا، تو نے کبھی مایوس نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ایمان کے مطابق جواب دیا۔ اور آج بھی ایمان کی مضبوط چٹان پر کھڑے تیری منت کرتے ہیں، جتنے لوگ اس آواز کو سن رہے ہیں، جتنے لوگ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، خدا تو ایک ایک کو برکت دے، اور ایک ایک کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ حقیقی آزادی، ابدی، ہمیشہ قائم رہنے والی آزادی ہم سبوں کو نصیب ہو، اور ہم تیرے پکے سچے گواہ بن کر خدا تیری بادشاہی کے وارث ٹھہریں۔ اس وقت آئے خدا خاص طور پر میں خدا ساری ٹیم کے لیے دعا کرتا ہوں، نیشنل چینل کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے ڈائریکٹر کے لیے، اور جتنے یہاں پر کام کر رہے ہیں، خدا ساری ٹیم کو میں مکمل طور پر تیرے پاک لہو میں ڈپ کرتا ہوں، تیرے پاک لہو کا غسل دیتا ہوں، تیرے پاک لہو میں چھپا دیتا ہوں، سوچوں کو، خیالوں کو پاک کر، اور خدا ہمیشہ انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ یہ تجھ میں بڑھیں، تجھ میں ترقی کریں، تیرا نام عزت اور جلال پائے، سارا جلال تیرے بیٹے کو ملے۔ ہر قسم کا تکبر، ہر قسم کا گمنڈ، ہر قسم کی شیخی، ہر قسم کا لالچ، ہر قسم کی بدی ہماری زندگیوں سے نکال، لائق طور پر خدمت کریں، اور وہ خدمت جو تجھے پسند آئے۔ اس وقت ہماری دعا، ہماری منت اور ہماری فریاد کو سن اور قبول کر۔ یہ سب کچھ تیرے زندہ، جلالی اور خوبصورت نام سے مانگتے ہیں،